الرحمن الرحيم يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ انا عبدونی واقم الصلاۃ للذکر صدق اللہ العظیم. برادران اکرام، یہ آیت سورہ طٰہٰ کی 14ویں آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، لا الہ الا، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، انا عبدونی، میری ہی عبادت کیا کرو، واقم الصلاۃ للذکر صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ہی عبادت کیا کرو اور نماز کو قائم کرو اور میری یاد کرو. اس آیت کے ایک ایک لفظ کے بڑے گہرے اور وسیع معنی ہیں. ابھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب تو ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ بے شک میں اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام نہ صرف موسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے یہی پیغام تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ صاف طور پر فرماتے ہیں کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو، اور خاص طور پر یہاں پہ حکم دیتے ہیں واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. بندگی کا سب سے بہترین ذریعہ، اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ، عبادت کا بہترین ذریعہ صرف نماز ہے. اگر نماز کو ترک کرتے ہیں تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، گویا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز کا پڑھنا ہے. یہ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام تھا، تمام امتوں کے لیے یہی پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کے لیے یہی پیغام تھا. ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ نماز کو قائم کرو. اللہ کی یاد اسی میں مضمر ہے، عبادت اسی کا نام ہے. عبادت کے اندر نماز بھی شامل ہے، لیکن یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا نماز کا، تو اس میں نماز کی اہمیت معلوم ہوئی ہے. اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی غلطی سے یا بھول چوک سے، نیند آ جانے سے، یا کوئی خاص مرحلہ درپیش ہونے سے نماز میں تاخیر ہو جائے، نماز پڑھنا بھول جائے، سب سے پہلے آ کے اس نماز کو ادا کرو.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हदीस में कि जब कभी तुम किसी नमाज को किसी वजह से भूल जाते हो, नहीं पढ़ सकते, तो जब कभी भी याद आ जाए कि मैंने फ़लाँ नमाज तर्क की है, फ़लाँ नमाज में नहीं पढ़ सका, तो फ़ौरी उस नमाज को अदा कर लो। वो वक्त पे नमाज को अदा करना ही उस नमाज का कुफ़ारा, तुम्हारी कोताही का, तुम्हारी लाइल्मी का, तुम्हारी भूल का कुफ़ारा है। जब याद आ जाए जब नमाज पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आज के प्रोग्राम के बारे में, आज अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ इस्लाम की 919वीं नशिस्त है और ये नशिस्त जामिया मस्जिद आलिया गनफाउंडर में 12 नवंबर को मुनक़िद हो रही है, कॉन्फ्रेंस हॉल में बाद नमाज असर। और आज मुखातिब करने वाली ही शहर के मायानाज मुखर्रिर, सियासी तबसरा निगार और मुसलमानों की माशी समाजी हालात के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले जनाब डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब हैं। और आज आपका उन्वान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अफ़कार की असली मानवियत। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से कि वो आए और हमें अपने उन्वान से मुखातिब फरमाएँ। बरकातहू। मोहतरम मुकाम जनाब गुलाम इज़दानी साहब, कन्वीनर और सरपरस्त दीनी महाफिल जामे मस्जिद आलिया गनफाउंड्री, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज तारीख़ इस्लाम की 919वीं ये नशिस्त मुनक़्क़िद होने जा रही है और मौलाना आज़ाद की तारीख़ पैदाइश की मुनासिबत से आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कौमी तालीम का दिन मनाया गया कल 11 नवंबर को, और अभी भी बहुत से मकामात पर ये तकारीब चल रही हैं। मैं भी इस वक्त महाराष्ट्र का शहर उदगीर से आ रहा हूँ। वहाँ पर 3 रोज़ा तकारीब उन्होंने रखी। वहाँ के नौजवानों ने, उर्दू के हलक़ों ने अज़ीमुश्शान पैमाने पर, पूरा शहर उस तकारीब के अंदर मसरूफ़ है और पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने प्रोफेसर्स को, अदीबों को, शोरा को जमा किया है। राम पुनियानी साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे और दीगर अहबाब भी। अल्लामा इक़बाल, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर यह तकारीब रखी गई है वहाँ पर। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक महाराष्ट्र का छोटा सा शहर है उदगीर, जहाँ कोई बड़ी मुसलमानों की आबादी नहीं है, उनके कोई वसाइल नहीं है, लेकिन वाकई काबिल तारीफ़ थे वो लोग। मैंने जो अपनी आँखों से देखा कि पूरा का पूरा ऑडिटोरियम हज़ारों लोगों से भर गया वहाँ पर, और उर्दू को ज़िंदा रखे हुए हैं वो लोग। वहाँ का हर बच्चा उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करता है, चाहे वो गज़टेड ऑफिसर का बच्चा हो, चाहे वो बड़े ताजिर का बेटा हो, किसी भी ताल्लुक़ से रहे, शुबे हयात से, लेकिन उन्होंने तय किया है कि हम अपनी ज़बान को, अपने मज़हब को ज़िंदा रखने के लिए अपने बच्चों को उर्दू में तालीम देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं आपको सुनाना चाहता था। और चूँकि हम वक्त यहाँ पर दे देते हैं बहुत पहले, लिहाजा यहाँ भी हाज़िरी हुई है कुछ ताख़ीर से, लेकिन बहरहाल मैं पहुँचा हूँ। तो आज जो उन्वान है मेरा, मौलाना आज़ाद के अफ़कार की असली मानवियत, और इत्तेफाक से ये मज़मून भी कल मुनसिफ में शाये हो चुका मेरा। इसी उन्वान पर वक्त कम है, चंद बातें मैं आपके सामने आज की नशिस्त में रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला की मशीयत है, ये अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला हर 100 साल के अंदर किसी न किसी ऐसी हस्ती को पैदा फरमाता है जो कौम को एक सही रास्ता दिखाने में रहनुमाई का ज़रिया बनती है। चुनांचे हम देखते हैं कि सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का सियासी इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था, मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन मिटा दी गई थी। ऐसे वक्त अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन बर्र सग़ीर व हिंद में, क्योंकि हिंदुस्तान तक़सीम नहीं हुआ था, ऐसी बरगज़ीदा हस्तियों को यहाँ पर पैदा किया कि जिन्होंने अपने अपने शोबे के अंदर कारहाय नुमाया अंजाम दिए।
چاہے وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہو، چاہے وہ سر سید احمد خان ہو، چاہے وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد ہوں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو 19ویں صدی کے اواخر میں منصب شہود پر آئی، اور 20ویں صدی کے اندر انہوں نے اپنے انقلابی کاموں کے ذریعے پوری قوم کا ایک صحیح سمت عطا کی، ان کو ایک صحیح راستہ بتایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں، وہ نظریات جس طریقے سے اس دور میں اپنی ایک معنویت رکھتے تھے، ایک ریلیونس رکھتے تھے، آج بھی اسی کی وہی معنویت ہے۔ مولانا کے تقاریر کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کے خطبوں کو اگر آپ پڑھیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مولانا نے آج کے حالات کے تناظر میں یہ باتیں کہی ہو، جبکہ یہ باتیں وہ 70-80 سال پہلے کہہ چکے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے تعلق سے بھی خاص طور پر نوجوانوں کو بہت کم معلومات ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا آزاد محض ایک کانگریس کے لیڈر تھے، محض ہندوستان کی آزادی کے بعد بننے والے پہلے وزیر تعلیم تھے، یا پھر یہ کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت سنبھالی۔ لیکن اگر آپ مولانا آزاد کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد نے سیاست کا پیشہ تو بہت بعد میں اختیار کیا، سیاست کے میدان میں وہ بہت بعد میں قدم رکھے۔ پہلے تو انہوں نے ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک سماجی مصلح کی حیثیت سے، اور آنے والے حالات سے باخبر کرنے کے ایک رہبر کی حیثیت سے انہوں نے اس امت کی رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عالم دین، مفسر قرآن، بے باک صحافی، بہترین قسم کے انشاء پرداز، اور اس کے ساتھ ساتھ شعلہ بیان اور بہت ہی نڈر ایک مقرر اور خطیب کی حیثیت سے آپ کو شہرت حاصل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان ایک ادیب بن سکتا ہے، لیکن وہ کوئی خطیب نہیں بن سکتا ہے۔ ایک انسان سیاستدان بن سکتا ہے کامیاب، لیکن وہ کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن مولانا آزاد کی شخصیت ہمہ پہلو شخصیت تھی کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، مکمل نہیں ہو سکی الگ بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا انداز بیان اختیار کیا وہاں پر۔ پھر اسی طریقے سے صحافت کے میدان کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے 2 رسالے جو تھے، پہلا الہلال، پھر اس کے بعد البلاغ، یہ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسالے وہ تھے جنہوں نے قوم کے اندر ایک سور پھونک دیا، ایک ایسی آواز اٹھائی کہ جس آواز سے قوم ناآشنا تھی، ناواقف تھی۔ مولانا نے الہلال کی تحریروں کے ذریعے امت کو مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اور پھر ہندوستانیوں کو بتایا کہ تمہارا کرنے کا کام کیا ہے۔ ان کے قلم کی جو تیز رفتاری تھی اور جو دھاری جو تلوار تھی، ان کے پاس قلم کی طاقت کی حیثیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران کانپ جاتے تھے، انگریز کانپ جاتے تھے ان کی تحریروں کو پڑھ کر۔ تو اتنے وہ بے باکی کے انداز سے ایک صحافی کیسے سبرے ہیں۔ جہاں تک کتابت کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آزاد ہندوستان کے بعد اب ایسا کوئی خطیب نہیں پیدا ہوا جیسا کہ ہم نے مولانا آزاد کو دیکھا ہے، کہ ان کے خطبات موجود ہیں، پوری تقاریر موجود ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الفاظ کا ایک بہتا ہوا دریا ہے آپ کے پاس، اور آپ کے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جو رات جا کر دلوں پر اثر کرتے تھے۔ تو مولانا آزاد کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، لیکن یہ ہماری کاہلی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے سامنے ہمارے اسلاف کے کارناموں کو پیش کرنے میں وہ کام نہیں کیا جو کام دیگر قومیں کرتی رہی ہے۔ آج اس ملک کا اکثریتی طبقہ ویر ساورکر کو جانتا ہے، آج کا اکثریتی طبقہ دیگر جو لوگ یہاں پر اٹھے ہیں، سماجی مصلحین ہوں یا پھر وہ لوگ ہوں جنہوں نے اپنے طبقے کے لیے کام کیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو، ان کی شخصیتوں کو نمایاں طور پر نہیں پیش کیا۔ لہٰذا آپ چلتے ہوئے اگر کسی نوجوان سے یہ پوچھ لیں کہ خالی مولانا آزاد کا نام کیا تھا تو میں سمجھوں گا کہ بہت کم نوجوان صحیح نام بول سکیں گے۔ سب کو ابوالکلام آزاد معلوم ہے، حالانکہ ابوالکلام آزاد آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے، اصل نام تو کچھ اور ہے۔ تو یہ پھر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ مولانا آزاد کہاں پیدا ہوئے
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان یہ کہیں گے کہ صاحب وہ مکے میں پیدا ہوئے، نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں، کوئی کہے گا کہ دلی میں پیدا ہوئے، کوئی کہیں گے کہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے، کوئی کہیں گے کہ کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں تک ان معلومات کو پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ مولانا آزاد ہو یا علامہ اقبال ہو یا ٹیپو سلطان ہو، جو نام میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، یہ شخصیتیں کہاں پیدا ہوئی، کس ماحول میں پروان چڑھی، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کس کس شعبے کے اندر مہارت حاصل کر کے قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری سے مراد کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اب یہ خوشی کی بات ہے کہ گزشتہ 5-10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ 3 تاریخوں کے موقع پر بہت بڑے پیمانے پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ کریم نگر میں بھی آج رکھا گیا تھا، لیکن میں نے معذرت کر لی کہ میں کہا کہ میں وعدہ کر رہا ہوں مسجد عالیہ میں ہمیشہ ہمارا لیکچر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شہر میں آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، پورے ہندوستان کے اندر خاص طور پر مولانا آزاد کا یعنی پیدائش منایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کا بھی منایا جا رہا ہے۔ اقبال پر تو آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت کچھ سننا ہے۔ اقبال کے جو اشعار ہیں، اقبال کا جو پیغام ہے، وہ ختم ہونے والا پیغام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹیپو سلطان، جنہوں نے آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف میں اور جام شہادت کو نوش کیا، آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی قربانیاں رہی ہے۔ تو میں خواہش کروں گا غلام یزدانی صاحب سے کہ اگر آپ کی صحت اجازت دے تو آئندہ سال ہم کوشش کریں اس بات کی کہ مسجد عالیہ کے محافل کے ذریعے یہ 3 دنوں کے خاص طور پر ہم تقاریب منعقد کریں اور ٹیپو سلطان پر، علامہ اقبال پر، مولانا ابوالکلام آزاد پر سیمینار رکھیں، سمپوزیم رکھے، اور کوشش کریں کہ اس میں جو قداور شخصیتیں، ہماری علمی شخصیتیں ہیں، ان سے ہم کچھ سننے کی کوشش کریں۔ تو اس سے جو ہے نا ہماری محافل کی افادیت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے نوجوان بھی اس سے جڑ سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں مولانا آزاد کی جو انفرادیت ہے، مولانا آزاد کے پیغام کو آج کے بدلے ہوئے حالات میں خاص طور پر، جبکہ فسطائی طاقتیں بہت زور لگا رہی ہے مسلم رہنماؤں کے ناموں کو مٹانے کے لیے، ان کے کارناموں کو ختم کرنے کے لیے، جس میں مولانا آزاد کا بھی نام شامل ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا آزاد کو چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ آخر میں ایک فوٹو آ جا رہی ہے، لیکن نہیں معلوم کہ وہ فوٹو کب غائب ہو جائے گی۔ لہٰذا مولانا آزاد ہو یا ٹیپو سلطان ہو یا اقبال ہو یا دیگر لوگ ہیں، ان کی خدمات کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ مولانا آزاد کی جو انفرادیت ہے، مولانا آزاد کی شخصیت نے کا جو لوہا ہم مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، 2 چیزوں کو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا آزاد نے بہت ہی کم عمری کے اندر، اب آپ تصور کیجئے کہ 18 سال کا نوجوان ہے، 18 سال کی نوجوانی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اس 18 سال کی عمر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے مسلمانوں کو جو پیغام دیا، وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو 1906 سے لے کر 1915 تک ان کا ایک دور ہے، اور اس میں ان کی عمر جو ہے صرف 18 سال ہے۔ 18 سال سے 28 سال تک علامہ اقبال کی شخصیت کیا تھی، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں مولانا آزاد ایک پیغام لے کر اٹھتے ہیں، اور وہ پیغام آپ کا کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے اپنے رسالوں کا آغاز کیا تھا الہلال کے ذریعے، البلاغ کے ذریعے، اس کے اندر آپ نے پیغام دیا عالمگیر اخوت، یعنی مسلمان ایک وحدت ہیں، مسلمان ایک پوری امت واحدہ ہے، مسلمان جغرافیائی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کلمہ ایک ہے، اور سارے عبادات جو ہے وہ یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پاتا ہے۔ تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ مسلمان عالمگیر اخوت کے جذبے کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے اتحاد اسلامی کہ اتحاد جو ہو، مولانا نے اپنے پرچوں میں باضابطہ لکھا ہے، میں تفصیل نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جاؤں اس وقت، کہ کہا کہ اتحاد اسلامی جو ہے وہی دراصل ہماری کامیابی کا راز ہوگا، اور جو بھی اتحاد ہوگا وہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا، قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بنیاد پر، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی بنیاد پر یہ اتحاد ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا، وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کیا کہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے الہلال کے جو اجرا ہوا تھا اس کے اندر باضابطہ طور پر انہوں نے اپنا منشور شائع کیا باضابطہ کہ یہ رسالہ، یہ اخبار
میں کیوں نکال رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس رسالے کو جاری کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اعمال اور اعتقادات میں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اب آپ بتائیے، 1 صدی سے پہلے یہ پیغام آپ نے امت کو دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر جو چیز ہونی چاہیے نمایاں، وہ دراصل یہی ہے کہ تم رجوع ہو جاؤ کتاب اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، ہر مسئلے کے لیے، ہر رہنمائی کے لیے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات آپ نے یہ کہی کہ مسلمانوں کے تعلیمی مسائل ہوں یا تمدنی مسائل ہوں یا ان کے آئلی مسائل ہوں، اس کے لیے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسلام سے ہی رہنمائی حاصل کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان مسجد میں بیٹھے تو پکا مسلمان ہو جائے اور بازار میں بیٹھے معاشی مسائل کے لیے تو وہ جو ہے نا کوئی جدوجہد نہ کرے، بلکہ وہاں بھی وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتے رہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کا جو دوسرا دور تھا، اس دوسرا دور کا آغاز ہوتا ہے 1916 سے لے کر 1919 تک۔ اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد قید کر لیے گئے تھے رانچی کی جیل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک کی آزادی کا مطالبہ کر چکے تھے، اور جب رانچی کی جیل سے نکلے تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس وقت اگر کوئی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں تو مولانا آزاد۔ چنانچہ رانچی کی جیل کے بعد ہی 500 سے زائد یہاں کے علماء نے اعلان کیا کہ مولانا آزاد امام الہند ہے۔ ہم جو امام الہند کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ جو خطاب ہے وہ خطاب ان کو 500 علماء کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طور پر لکھنا شروع کر دی امام الہند۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کارنامہ تھا کہ سارے لوگوں کی نظریں ان کی طرف تھی اور سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں، لیکن حالات کچھ بدلتے چلے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو خواب آپ نے عالمگیر اتحاد کا دیکھا تھا، عالمگیر اخوت کا جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے تاریخ دان اور مورخین لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، اور مسلمانوں کا رسول ایک ہے، اور مسلمان کا کعبہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں عالمی طور پر اتحاد نہیں پیدا ہو رہا ہے، ان کے اندر محبت اور بھائی چارے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کے بجائے اب مولانا آزاد نے اس ملک کی آزادی کی طرف اپنی توجہ دی۔ کیوں؟ کہ یہ بھی بہت ضروری تھی۔ پورے ملک کے طبقے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 1920 کے اندر گاندھی جی بھی آ چکے تھے افریقہ سے، اور ہندوستان کے اندر تحریک آزادی پورے اپنے زوروں پر چل رہی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، انہوں نے باضابطہ تحریک خلافت شروع کی تھی، اور گاندھی جی بھی اس تحریک میں شامل تھے۔ چنانچہ مولانا آزاد نے بھی اپنے آپ کو تحریک آزادی ہند میں شامل کر لیا، اور بہت ہی کم عرصے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد اور گاندھی جی کے اندر ایک اٹوٹ رشتہ قائم ہوا۔ دوستی کہیے اس کو یا اور کوئی نام لے لیجیے، لیکن دونوں کا مقصد یہ تھا ہندوستان کی آزادی۔ گاندھی جی بھی یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو، مولانا آزاد بھی چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو، اور دونوں کا اس پر یقین تھا کہ اس ملک کے دو طبقوں کے درمیان میں اتحاد کے بغیر یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد۔ چنانچہ یہ مولانا آزاد کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کریں گے یہ کام تو لوگ مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام ہونا چاہیے۔ کیا کام تھا وہ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد کی ملاقات ہوئی 18 جنوری 1920 کو گاندھی جی سے، اور اس کے بعد مولانا نے ان سے خواہش کی کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں آئیں اور مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور اس کے لیے جو موقع انہوں نے فراہم کیا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ موقع کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک مدرسے کا افتتاح ہونے والا تھا، دینی مدرسے کا۔ چنانچہ مولانا آزاد نے گاندھی جی کو مدعو کیا اور کہا کہ جامع مسجد کا جو مدرسہ اسلامیہ کا جو افتتاح ہونے جا رہا، آپ اس میں تشریف لائیے۔ چنانچہ 13 دسمبر 1920 کو جامع مسجد دہلی کے مدرسہ اسلامیہ کا افتتاح گاندھی جی کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے یہ کتنا بڑا کام تھا
ایک ایسے وقت جب کہ کوئی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی غیر مسلم کو مسجد میں بلایا جائے اور اس کو جو ہے سو اسٹیج فراہم کیا جائے اور اس کی باتوں کو سنا جائے، لیکن جو ہمارے قائدین تھے، جو ہمارے رہنما تھے، وہ بڑے دوراندیش تھے، وہ بڑے جانتے تھے کہ اس کا اثر کہاں تک پڑنے والا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد اور گاندھی جی کے درمیان میں یہ جو دوستی بڑھی، اور جو گاندھی جی آئے جامع مسجد کے اندر، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں اتنا اتحاد قائم ہوا کہ انگریزوں کی جو پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ پالیسی مکمل طور پر فیل ہو گئی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد خود گاندھی جی نے اعتراف کیا کہ تحریک خلافت کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ دینے کے نتیجے میں اب یہ تحریک ایک رسمی تحریک نہیں رہی بلکہ ایک عوامی تحریک بن گئی۔ آپ گاندھی جی کے سوانح کو پڑھیے تو اسی واقعے کے بعد گاندھی جی نے ڈنڈی مارچ بھی کیا، اسی واقعے کے بعد آپ جانتے ہیں ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلی اور اسی کی بنیاد پر یہ ملک آزاد ہوا۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد کی یہ سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے اس حکمت عملی کے ذریعے یہاں کے پوری قوم کو متحد کیا اور ایک نعرہ دیا انہوں نے متحدہ قومیت کا، کہ یونائٹڈ ہو قوم اور اس بنیاد پر کام کرے۔ بھی یہ قوم میں سب لوگ شامل تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، سبھی تھے۔ اور مولانا آزاد نے ایک جگہ پر لکھا کہ میرا یہ ایقان ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر متحدہ قومیت کی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان کے خطبات میں یہ بات موجود ہے، یہ جملہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومیت کی جو عمارت آپ قائم کریں گے وہ اس ملک کے ایک ایک طبقے کو اس میں لیں گے تو عمارت قائم ہوگی، ورنہ وہ عمارت قائم نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کا کے تعلق سے کہا گیا کہ ایسی شخصیت جو عبقری شخصیت تھی، عبقری کے معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے عام انسان ابھی سوچتے رہتا وہ انسان وہ کام کر دیتا ہے، ایک انقلابی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو حالات کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتی ہے اور اس کا حل تلاش کرتی ہے۔ چنانچہ مولانا آزاد نے کہ یہ جو حکمت عملی تھی ہندو اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی جو بات تھی، اور اس کے تعلق سے ان کی ایک بہت مشہور تقریر ہے، آپ نے وہ تقریر سنی ہوگی کہ انہوں نے باضابطہ خطاب کیا، اور خطاب کا میں جو جملے کہے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ انہوں نے وہ تاریخی تقریر کی جس میں کہا کہ آج اگر کوئی فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، یعنی فرشتے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، آسمان سے کوئی فرشتہ آئے اور یہ کہے کہ ہم ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ جائیں، بھڑ جائیں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں میرا جواب اس فرشتے کو کیا ہوگا؟ میرا جواب اس فرشتے کو ہوگا کہ اگر ہندوستان اتحاد ہو جائے تو میں ایسے سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور فرشتے سے کہوں گا کہ سوراج کے ملنے میں تاخیر ہو جائے تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا ملک تو آزاد ہوگا آج نہیں تو کل، لیکن دو فرقے اگر آپس میں لڑ لیں گے خون خرابہ ہو جائے گا، جنگ و جدال کا ماحول ہو جائے گا، اس سے انسانیت کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ جانتے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ قرآن نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کسی بے قصور کو، ایسے انسان کو جس نے کوئی قصور نہیں کیا، اگر اس نے اس کا قتل کر دیا کسی مسلمان نے یا کسی نے بھی، تو اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کا اس نے قتل کیا۔ تو یہ یہاں پر مولانا آزاد نے یہ بات کہی کہ اگر ہم لڑ لیں گے آپس میں ہندوستانی تو اس سے پوری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ پیغام کی کتنی معنویت ہے کہ آج جو میں عنوان دیا ہوں مولانا آزاد کے افکار کی عصری معنویت، کہ آج کتنی اس کی معنویت ہے کہ اگر آج ہم یہاں کے سیاسی قائدین کے سامنے، چاہے وہ فرقہ پرست ہی کیوں نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ان کے سامنے اگر انگریزی میں بیان کر دیے جائیں، ہندی میں بیان کر دیے جائیں، وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ صاحب ان کے پاس ایسے قائدین تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر رہیں یہاں پر، لیکن ہم اپنی باتیں اپنی محفلوں میں کر لیتے ہیں، ان تک بات نہیں پہنچتی ہے، اور جن تک پہنچتی ہے وہ اس کو صحیح انداز میں پیش نہیں کرتے ہیں۔ آج
جو لوگ بات کریں قومی یکجہتی کی، آج جو لوگ بات کریں ہندو مسلم اتحاد کی، یہ بات ہمارے بزرگوں نے آزادی سے 60 سال پہلے بیان کر دی ہے۔ اب 100 سال ہو گئے ہیں، 1920 کی یہ تقریر ہے ان کی، اور آپ 2022 چل رہا ہے، تو 100 سال پہلے مولانا آزاد نے بات کہی تھی کہ ہم جو ہے نا ایسے اتحاد اور ایسی آزادی کو پسند نہیں کریں گے جو انسانوں کو قتل خون کرے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کی جو تڑپ تھی کہ مولانا آزاد کا دل قومی یکجہتی اور مولانا آزاد کا دل قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ فرقوں کے درمیان میں ہمیشہ جو ہے کوئی تناؤ نہ رہے، کوئی نفرت اور عناد کا ماحول نہ رہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ مل جل کر رہنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کا سیاسی طور پر اگر ان کے کارناموں کو جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مولانا آزاد کا آخری جو دور ہے وہ ایک کانگریس کے قائد کے حیثیت سے ہے، لیکن کانگریس کے قائد کے حیثیت سے بھی وہ خاموش نہیں رہے، یا ایسا نہیں رہا جیسا کہ آج آپ دیکھیں کہ کانگریس ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے، اور جو لوگ کانگریس میں تھے بڑے بڑے فائدہ اٹھا لیے اور اس کے بعد اس کو انہوں نے خدا حافظ کر دیا کانگریس کو۔ مولانا آزاد کانگریس کے سب سے کم عمر صدر گزرے، صرف ان کی عمر 35 سال تھی، اس وقت ان کو کانگریس کا صدر بنایا گیا۔ آج جو کانگریس کے صدر ہیں وہ 80 سال کے ہیں، لیکن مولانا آزاد جو صدر بنے تھے وہ 35 سال کے تھے اس وقت، اور اس وقت کانگریس کی حالت بہت بری تھی، اس سے بری تھی۔ آج بری ہے کانگریس کی حالت، لیکن اس سے بھی بری تھی، بڑا انتشار تھا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بالکل جو ہے نا پیرالل طاقتیں بھی ابھر رہی تھی مختلف قسم کی، اور ٹوٹ پھوٹ کی طرف تھی۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے اپنی انقلابی اقدامات کے ذریعے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کی حیثیت سے ہندوستان کی آزادی کی منزل کو آسان کر دیا۔ انہوں نے پورے لوگوں کو جمع کیا، جو لوگ کانگریس کا بینر لے کر چل رہے تھے، ہندو اور مسلمان، سکھ عیسائی اور جو بڑے بڑے قائدین تھے، اور اس وقت جب کہ ایک ہیجانی کیفیت وہاں پر پائی جا رہی تھی، اس وقت آپ جانتے ہیں انہوں نے کانگریس کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے خطاب میں کہا، ایک بہت ان کا اہم ترین جملہ ہے یہ بھی ایک، کہ آج ہمیں ہندوستان میں کسی ہندو سنگٹن کی ضرورت ہے اور نہ مسلم سنگٹن کی، ہمیں صرف ایک سنگٹن کی ضرورت ہے اور وہ انڈین نیشنل کانگریس ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ان کی وفاداری یا ان کی والہانہ وابستگی اپنی پارٹی سے کتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو کسی اور سنگٹن کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت آ چکی تھی مسلم لیگ کے نام سے، ہندوؤں کے پاس ایک جماعت آ چکی تھی، ان کی اپنی جماعت تھی آریہ سماج وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب اس وقت کسی کی ضرورت نہیں رہی، اس وقت کانگریس کی ضرورت ہے، ہم اسی کو مضبوط کریں گے۔ ان کا ذاتی خیال تھا، لیکن آپ سمجھیے کہ جس پارٹی کی انہوں نے صدارت سنبھالی، اس کے اصولوں کو، اس کے نظریات کو، اس پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کس قدر بے چین تھے اور کس طریقے سے انہوں نے قربانی دی ہے، اور پھر اسی کا نتیجہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم عرصے کے اندر ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے۔ اب جب آزادی ہو گئی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزادی سے پہلے جو کچھ حالات ہوئے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، بہت برے حالات ہو چکے تھے۔ ملک آزاد ہونے سے پہلے تقسیم ہو گیا، ملک کا بٹوارا ہو گیا، اور آزادی کا جو سورج طلوع ہوا وہ مسلمانوں کے خون سے لہو لہان ہو کر ہوا، ہر طرف تباہی اور بربادی تھی۔ لیکن ایسے وقت بھی مولانا آزاد نے قوم کی رہنمائی کی، ان کا دامن نہیں چھوڑ دیا، وہ جا کر جو خلوت پسند نہیں ہو گئے یا انہوں نے ہجرت نہیں کی یہاں پر، بلکہ وہ ڈٹے رہے یہاں پر۔ اور ان کا کارنامہ کیا ہے آزاد ہندوستان کے اندر کہ انہوں نے مسلمانوں میں سے مایوسی اور بزدلی کی کیفیت کو دور کیا، اور ایسے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ اور ایک تقریر ان کی ہے، میں ان کی تقاریر کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ ان کا پیغام کتنی اہمیت رکھتا ہے آج کے دور کے اندر بھی۔ میں کچھ کہہ دوں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوگی کہ مولانا آزاد بڑی شخصیت ہے، سیاستدان تھا، انہوں نے کیا کہا اور اس سے ہم کو کیا راستہ ملتا ہے آج کے دور میں، یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک تقریر ہوئی اکتوبر میں 1947 میں، بالکل آزادی کے 2-3 مہینے کے بعد جامع مسجد سے انہوں نے تقریر کی ہے، اس کی سیڑھیوں پر کھڑے رہ کر باضابطہ، ہم میں سے بہت سے لوگ جامع مسجد جا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ بہت وسیع علاقہ ہے وہ، اور وہاں سے جو انہوں نے تاریخی خطبہ دیا، اس کے جو الفاظ ہے صرف ایک کوٹیشن میں رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا
یہ دیکھو مسجد کے بلند مینار تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہنے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کیسے جملے ہیں یہ کہ لوگ جا رہے تھے، کچھ ہو جا، ملک پار کر لو، سرحد پار کر لو، اب یہاں پہ ہمارے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے۔ آج آپ سوچئے، آج تھوڑی مصیبت آ گئی، لوگ پریشان ہو جا رہے کہ صاحب خدا حافظ کر دینا ہے ہندوستان کو، امریکہ میں جا کے رہ جانا ہے، کینیڈا میں جا کے، کہاں کب تک رہیں گے آپ رہیں گے، آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہم محلہ، آپ کے شہر والے کہاں جائیں گے؟ تو یہ بزدلی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پھر ایک مرتبہ قوم میں بزدلی آ گئی، مایوسی آ گئی کہ نہیں صاحب سنگھ کے ایجنڈے کو قبول کر لو، آپ موہن بھاگوت صاحب جو کچھ کرے اس کو مان لو، اور فلاں تنظیم جو کچھ کہہ رہی وہ کہہ لو۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا آزاد نے جو بات کہی تھی، ان کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر، کہ انہوں نے جو بات کہی وہاں پر کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہنے سے خوف محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیے اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ ایک دستور بنے گا، اس دستور کے تحت آپ یہاں کے شہری بنیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مجلس دستور ساز قائم ہو چکی تھی آزادی سے پہلے، 1946 میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی فارم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر اس کے جو ہے نا دستور بنانے کے جو ڈرافٹنگ کمیٹی اس کے چیئرمین تھے، ڈاکٹر راجندر پرساد اس کے چیئرمین تھے، یعنی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے، اور مولانا آزاد اس میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دستور بنے گا، اور دستور کے تحت تم کو شہریت کے حقوق ملیں گے، اور ہم لڑ کر اس ملک میں رہیں گے کیونکہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ یہ تاریخی جملوں نے اتنا اثر کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانے والے رک گئے، خوف کا ماحول ختم ہوا، بزدلی کا ماحول ختم ہوا، مایوسی ختم ہوئی، چنانچہ دہشت اور خوف کی جو کیفیت تھی اس میں سے مسلمان نکل کر آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قوم کی جو رہنمائی کی وزیر تعلیم کی حیثیت سے، بہت کارہائے نمایاں ہیں ان کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے۔ وہ پہلے وزیر تعلیم تھے کہ جنہوں نے یہاں پر IITs کو قائم کیا۔ آج جتنے جو IITs آپ